व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बड़ी अहम 2-3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी आजकल ये बात चल रही है कि जी पहली रात इमरान खान साहब की जेल में कैसी रही, क्या खाया, किससे मुलाकात हुई, रात गए कोई अहम मुलाकात हुई है, कोई अहम शख्सियत आई है BMW में जिनके साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात की है। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको शायद बड़ा कोई सख्त माहौल दिया गया है, बड़ी उनके साथ सख्ती की जा रही है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी खबरें तो र्यूमर्स हैं, लेकिन कुछ खबरें हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। तो ये थोड़ा सा आपके सामने सारा एनालिसिस भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सही बात आप तक पहुंचा सकें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि फिर इमरान खान साहब को अटक जेल ले जाने का, वहां पर रखने का मकसद क्या है, कितनी देर इमरान खान साहब को जेल में रखा जाएगा, और इमरान खान साहब ने पार्टी मामलात के हवाले से क्या फैसला किया है, कौन पार्टी को देखेगा उनकी एब्सेंस में जब तक कि वो जेल में मौजूद हैं। ये सब बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे इस हुकूमत ने अब क्या सोचा है, बल्कि हुकूमत ने क्या सोचना है ये देखेंगे कि क्या आगे प्लान नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान में बिल्कुल एक आईनी तौर पर जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे, या डिले ही सही लेकिन हो जाएंगे, या कुछ और भी कहीं खिचड़ी पक रही है। तो ये एक नई खिचड़ी पकाने की जो तैयारी है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, जो कि खिचड़ी कोई नई तो नहीं है इनफैक्ट, लेकिन आप समझ लें कि एक नए टाइम पे दोबारा से उसके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये मैं आपके सामने रखूंगी खबरें इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इसके साथ साथ अपनी जो चैनल की लाइकिंग्स हैं उसके बारे में बाकी लोगों को भी बताएं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, आ जाते हैं खबरों की तरफ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब को बाकायदा गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई, कर ली गई, और उनको अटक जेल ले जाया गया। और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि जो जज साहब ने फैसला लिखा था उसमें तो अडियाला जेल का जिक्र था, लेकिन इमरान खान साहब को अडियाला की बजाय अटक जेल ले जाया गया। तो इस पर बहुत क्वेश्चनिंग हो रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है अटक जेल ले जाने की। मैंने खुद भी इस पर बात की थी कि एक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए भी ये काम किया गया है, और कोशिश ये है कि वहां पर रखकर उनको उसी तरह की सिचुएशन फेस करना पड़े जैसे कि मियां साहब ने भी की है। और ये एक वजह बिल्कुल हो भी सकती है, लेकिन इसकी कुछ और वजूहात भी हैं, और बज़ाहिर अब वो चीजें खुलती हुई नजर भी आ रही हैं। एक तो ये वजह भी बताई जा रही है कि जो अटक जेल है वो सिर्फ एक ऐसी जेल है जहां पर C क्लास ही सिर्फ मौजूद है, वहां पर A क्लास और B क्लास मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जराइम के लिए भी अगर आप कोई चीज चूज कर रहे हैं तो उसमें भी देखिए क्लास डिफरेंस वहां पे भी हमें भुगतना ही पड़ता है कि अगर आप अनपढ़ हैं, गरीब हैं, तो आपको कोई C क्लास जगह पे फेंक दिया जाएगा, और अगर आप कोई थोड़े से अच्छे ओहदों पर कभी रहे हैं और पढ़े लिखे हैं तो चलें आपके साथ थोड़ा सा वहां पर मामला डिफरेंट बर्ताव होता है। A क्लास तो खैर काफी बेहतर क्लास होती है जिसमें आपके पास एक मुशक्कती भी होता है, यानी काम करने वाला जो खाना वाना बना दे, आपका अटैच वॉशरूम की सहूलत होती है, बिस्तर अच्छा होता है, कमरा अच्छा होता है, उसमें TV भी होता है, अखबारात और तमाम चीजें आपको अच्छी एक बेहतर सहूलियात के साथ होती है। जो B क्लास है उसमें आपके पास मुशक्कती वगैरह तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी एक मुनासिब सूरत हाल होती है। आपके पास मैट्रेस भी होता है सोने के लिए, और एक अटैच वॉशरूम भी होता है, और आपके पास अखबार वगैरह की सहूलत भी होती है। तो ये भी एक चीज होती है। और A क्लास में तो खैर आपको ये भी होता है कि आप अपनी पसंद का खाना वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन B क्लास में ये थोड़ा कंडीशनल भी होता है कि अगर बाहर से खाना वाना आपके घर से आ रहा है तो आपको अलाउ कर भी दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी सहूलियात हैं A और B क्लास की, लेकिन C क्लास में बहरहाल आपको ऐसी कोई सहूलियात नहीं होती। जो जेल मैनुअल के तहत खाना बनता है वही आपको खाना पड़ता है, और आपके पास कोई मैट्रेस वगैरह भी नहीं होता, आमतौर पर आपको जमीन पर ही सोना पड़ता है। और थोड़ी ये जो जेल की ये जो C क्लास में मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो कमरा है वो भी बहुत ही छोटा होता है, बहुत तंग होता है, और वहां पर काफी आपको एक अजीब से माहौल में रखा जाता है। तो बेसिकली जो C क्लास है ये बिल्कुल जो आदी मुजरिम लोग होते हैं उनके लिए होती है, और ये अटक जेल में ज्यादातर बताया भी ये जाता है कि जो मनशियात पेशा अफराद हैं और जिस मनशियात फरोश अफराद जो होते हैं वो, और फिर इसी तरह के जो यानी मामूली लड़ाई झगड़ों वगैरह के जो केसेस हैं उनके जो मुजरिम हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और जो सियासी मुजरिमान हैं उनमें से 2-3 लोगों ने यहाँ पर बहरहाल थोड़े अरसे के लिए जेल काटी है, लेकिन कोई लंबे अरसे के लिए यहाँ पर नहीं रहे, कोई साबित गुजरा आजम बहुत ज्यादा देर।
لیکن بہرحال جی خان صاحب کو یہاں پر لایا گیا ہے. یہاں پر ان کو فی الحال تو کوئی سہولتیں میسر نہیں ہیں, اور ان کے قانونی ترجمان بھی اور وکیل بھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے رات کو ہی ایک ویڈیو جاری کر دی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو بیسک رائٹ ہے ایک مجرم کا کہ وہ اپنے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے, اس کے لیے ظاہر انہیں درخواست دائر کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور سہولیات سے متعلق بھی درخواست دائر کرنی ہے, کیونکہ سابق وزرائے اعظم کو بھی کچھ نہ کچھ سہولیات اضافی مل جاتی ہیں اور کچھ تھوڑی ان کے ساتھ نرمی برت لی جاتی ہے, تو یہ ان کا قانونی حق بھی ہے. اب عمران خان صاحب کو بھی یہ بہتر سہولیات کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پر ان کو یہ دلوا دی جائے, لیکن اس کے لیے پرابلم کیا آ رہی ہے کہ وہ ملیں, وہ درخواست تیار ہو, وہ سگنیچر کریں اور اٹرنی دیں, اور اس کے بعد ہی جو صورتحال ہے وہ آگے چلائی جا سکتی ہے. لیکن نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق ان کو کل رات جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور کسی کو بھی ان سے انفیکٹ ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ بھی خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ میجر طاہر صادق صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اٹک سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو کھانا بھی بھجوایا گیا, لیکن وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا ہے, یعنی باہر سے گھر کا آیا ہوا کھانا بھی انہیں نہیں دیا جا رہا, اور یہی کہا گیا کہ انہیں خود سے ہی کھانا فراہم کیا جائے گا. تو بیسک اس لیے یہ تمام چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ وہاں پہ سہولیات تو میسر نہیں ہیں. وہاں پر میڈیکل ٹیم ضرور پہنچی, اس نے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا, اور جو رپورٹ وہ دے رہی ہے یہ پیمز اور پولی کلینک اسپتال کی میڈیکل ٹیم ہے, تو ان کے مطابق عمران خان صاحب کی تمام جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بالکل تسلی بخش ہیں. عمران خان صاحب کو صحت مند اور فٹ قرار دیا انہوں نے, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی طرح اس گرفتاری کے بعد کوئی گھبرائے نہیں ہیں, کوئی انہوں نے دل پہ پریشانی نہیں لے لی ہے, یا کوئی ان کا بلڈ پریشر ہائی یا لو نہیں ہو گیا ہے, بلکہ وہ ہائی اسپرٹس میں ہیں اور بالکل اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نئے عزم کے ساتھ پرعزم نظر آتے ہیں. تو وہ اس طرح والی جو معاملات ہیں وہ اندر سے آپ کو ڈپیکٹ ہوتی ہیں. اب ذرا اس پر آ جاتے ہیں کہ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے, کیوں عمران خان صاحب کو اس جیل میں رکھا گیا ہے, جبکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ کم از کم بی کلاس میں رہیں. تو اس کی بنیادی وجہ اب سمجھنا کسی کے لیے بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو شخص 200 کیسز کے باوجود بھی آپ اعصابی طور پر نہیں توڑ سکے, اور جو شخص آپ اتنے سارے پارٹی لیڈرز کو توڑ کے بھی نہیں توڑ سکے, جو شخص آپ ہر طرح کے اٹیکس کے بعد اور پھر ایون فزیکل اٹیک کے بعد, کیریکٹر اسیسینیشن بھی, فزیکل اسیسینیشنز بھی, اور ہر طرح کی جو آپ کسی کے ساتھ بدسلوکی کر سکتے ہیں وہ کر کے بھی اگر آپ کسی شخص کو نہیں توڑ سکے, تو پھر آپ کے پاس اب وہ شخص اگر آپ کے قابو آ گیا تو اب آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کو ایسے حالات میں رکھیں کہ جہاں پر آپ اس کو اعصابی طور پر شکست دے سکیں. تو اب بنیادی طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں سخت حالات دیے جائیں, کوشش کی جائے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھا جائے, اور اس دوران جب وہ بالکل مینٹلی ٹوٹ جائیں اور ان کے اعصاب جواب دے جائیں, وہ شکست تسلیم کر لیں اور ہار مان لیں, تو پھر ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت بھی دی جا سکتی ہے, کوئی ڈیل بھی آفر کی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس موقع پر کہ جی کل رات ہی ان کی کسی عام شخصیت سے ملاقات ہو گئی اور کوئی BMW چلی گئی اور جناب کوئی پتہ نہیں بڑی خفیہ قسم کی ملاقات ہوئی. تو میں اس کو نہیں کنفرم کر سکتی, اور میرا انالیسس بھی اس کے اوپر یہ ہے, جو میری اسسمنٹ بھی ہے کہ اتنی جلدی یہ ملاقات ابھی نہیں ہوگی, اتنی جلدی تو یہ ملاقات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. میرے خیال سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے, اور جب وہ کمزور پڑیں تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ڈیل ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ جو ابھی لے کے آئے ہیں اور پہلی رات ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی. تو ابھی میرا خیال ہے کہ کوشش یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ٹف ٹائم مزید دیا جائے گا. اگرچہ ان کے وکیل جو ہیں پھر سنڈے کو بھی پہنچے ہیں وہاں پر, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو ایک جیل انتظامیہ کو لیٹر لکھا جاتا ہے یا جو اپلیکیشن دی جاتی ہے اس کے مطابق بھی وہ چیزیں کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے. مے بھی ان کی ملاقات ہو بھی جائے اور کوئی سائن وائن انہیں کروانے دی جائے, یہ بھی ایک رائٹ ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ حق حقوق کی بات تو ہم تب کریں جب باقی سب کچھ بڑا آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہو. تو ابھی تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا, تو اس لیے مرضی ہے جی, جن کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں وہ جب چاہیں گے ملاقات کروا دیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں کروائیں گے, اور کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا. تو ابھی یہ کوشش اس لیے یہ ہوگی کہ ان کی ملاقات نہ ہو سکے, قانونی معاملات آگے نہ چل سکیں, یا ایون ان کی جو ہیئرنگ ہے
اس کو بھی فوراً شاید سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے. اگر کر بھی لیا گیا تو فوری ریلیف نہ دیا جائے. فوری ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے وکلا، تو عمران خان صاحب کے وکلا کی جانب سے یہ استدعا تو ظاہر کی جائے گی کہ ان کی سزا ہی معطل کی جائے اور فوری انہیں ریلیف مہیا کیا جائے اور رہا ہو سکیں. لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سماعت کے لیے ابھی درخواست جلدی فکس ہی نہ ہو. فکس بھی ہو جائے تو سزا معطلی ایک تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید جیل میں ہی رکھنے کی تیاری ہے، اور اگر اس کیس میں ان کیس ان کو کسی طرح کا ریلیف مل بھی جاتا ہے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی اور کیس میں انہیں پھر سے گرفتار کر کے بہرحال قید ہی رکھا جائے. تو یہ ایک ابھی پلاننگ نظر آ رہی ہے، لیکن اگین یہ تو کسی اور کی پلاننگ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے. باقی عمران خان صاحب کی پارٹی کے معاملات کون چلائے گا، یہ ایک اہم سوال ہے. اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جناب شاید شاہ محمود قریشی چلائیں گے یا کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے. کمیٹی کے تو بہت سارے لوگ یا تو اب چھوڑ چکے ہیں یا کوئی ویسے بیچارے روح پوش ہیں. تو فی الحال تو ظاہر جو ایک فیس نظر آ رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ خود چلائیں گے. بھلے وہ جیل سے ہی معاملات کو دیکھیں گے اور چلائیں گے، فیصلے کریں گے، لیکن وہ خود ہی زیادہ تر جو معاملات کی ڈوریں اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. ہاں کوئی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں تو وہ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب شاید فیصلے لے سکیں گے، لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، جو بڑے ڈیسیجنز ہیں، اس کا فیصلہ بہرحال عمران خان خود ہی کریں گے، بھلے وہ جیل میں ہی کیوں نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے. باقی ایک اور جو عام معاملہ ہے جس پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے جو ایک نئی کھچڑی پک رہی ہے، جو شوشہ چھوڑا گیا، جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ چھوڑا گیا پاکستان کی ہسٹری میں، اور ابھی ریسنٹلی بھی چھوڑا گیا تھا 6-8 مہینے پہلے بھی. اور وہ بات کی جا رہی تھی کہ جو کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، کوئی بڑے پروفیشنل قسم کے ایکسپرٹ لوگ آ جائیں اور وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں اور بڑا کوئی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. تو یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بڑے جید صحافی ہیں، خود کو بڑے معتبر صحافی کہتے ہیں، ان کی جانب سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. کامران خان صاحب نے ایک ویڈیو پوسٹ کی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، اور اس میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آرمی چیف سے مخاطب ہوں، اور بڑے درد مند دل کے ساتھ جیسے وہ بول رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو ساری جماعتوں کو آزما لیا ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، عمران خان، زرداری، نواز شریف، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے ملک کے لیے، اور کہاں پہ انہوں نے لا کے ملک کو پہنچا دیا ہے. تو اب میں تو آپ کو یہ کہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ جناب آپ کوئی ایکسپرٹ لوگوں کے اوپر مشتمل کوئی ایسی حکومت بنائیں یا بنانے میں کوئی کردار ادا کریں جو کہ پاکستان میں معیشت کو بہتر کر سکے اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے. لوگوں کا گزارا ممکن نہیں رہا اس مہنگائی میں وغیرہ وغیرہ، جو آگے پھر سارا وہ رونا ہوتا ہے وہ رو رہے. رونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ایک حقیقت ہے جو اس وقت پاکستان میں ملکی معیشت کی صورتحال ہے جس سے عوام اور غریب لوگ پریشان ہیں. لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر ایک غیر جمہوری قسم کی حکومت مسلط کر دیں؟ اور کیا پاکستان میں کوئی غیر جمہوری حکومتیں اس سے پہلے مسلط نہیں رہی ہیں؟ تو کیا جو حکومتیں اس سے پہلے ڈکٹیٹروں کی مسلط رہی ہیں انہوں نے بہت کوئی پاکستان کے لیے اچھی معیشتیں چھوڑ دی تھیں، یا انہوں نے کوئی پاکستان میں بڑی کوئی لہریں بہریں کر دی تھی؟ ان کے غلط فیصلوں نے تو آج تک پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہوا ہے. کتنی فضول کی مسلط کردہ جنگیں ہم نے لڑ لی ہیں، لوگوں نے قربانیاں دے دی ہیں، بچے شہید کروا لیے ہیں. تو یہ فیصلے کس کے سر ہیں؟ تو آج پھر بھی آپ یہ مشورے دے رہے ہیں لوگوں کو بیٹھ کے کہ جناب آپ غیر آئینی کام کریں. پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے؟ پاکستان کے آئین میں تو واضح ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، جمہوری پارلیمانی سسٹم ہوگا، اور اس کے تحت تو صرف عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے. اب بھلے وہ بار بار پی ایم ایل این کو منتخب کرے، پیپلز پارٹی کو کرے یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، یہ ان کا استحقاق ہے. تو آپ ان سے ان کا یہ استحقاق کیسے چھین سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ بالکل ایک غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی ٹیکنوکریٹ، اور یہ اس طرح کا آپ نے ایک سیٹ اپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں ہم لوگ. شوکت عزیز صاحب آپ کو یاد ہوں گے کہ جس طرح سے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم لایا گیا تھا اور اس کو لا کے یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ جناب آپ معیشت کو دیکھیں گے. وہ تو کیا نتیجہ نکلا، کتنا کا آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے کوئی بڑا سنبھال لیا آگے معیشت کو. تو یہ کم از کم پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی نہ کریں کہ ان سے ان کے یہ بھی حق چھین لیں کہ جو ایک ووٹ کے ذریعے وہ اپنی کوئی رائے کا اظہار کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہ کرنے دیں اور 2 سال کی غیر آئینی ایک حکومت جو ہے مسلط کر دیا. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے آپ لوگ سفید بال ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے صحافت میں، ملک کی تاریخ کو آپ لوگ جانتے ہیں، اور پھر بھی آپ اس قسم کے گونڈی باتیں کرتے ہیں اور غیر آئینی باتیں کرتے ہیں. یہ اس پہ صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی ذی شعور تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یا تو پھر آپ ایک آئینی سیٹ اپ ہی پاکستان کا چینج کر لیں،
بنا دیں اس میں کوئی اس طرح کی آئینی ترمیم کر کے کوئی نیا آئین بنا لیں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے تو پھر تو اس میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ابھی تک. تو یہ جہاں ساری بات اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ یہ کوئی سجیشنز ہیں صرف یا کوئی پلاننگ بھی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کیونکہ جن لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں مقتدر حلقوں کے. تو اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسے سیٹ اپ کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے, ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے, ذہن سازی کی جا رہی ہے, ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. اس کو بڑا قریب سے دیکھنا ہوگا. اور یہ جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں جو جس طرح بھی آئی ہیں, ان کو تو خود یہ سوچنا ہوگا کہ لوگ ان کو اس لیے بھی قبول نہیں کر سکے کہ یہی تاثر تھا کہ یہ مسلط ہو گئے آ کے اور ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. لوگ خود ووٹ آؤٹ کرتے, عمران خان کو پی ٹی آئی کو اگلی دفعہ ایک سیٹ نہ دیتے, وہ ان کی مرضی ہوتی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے نکال کے آ کے حکومت چھینی ہے وہ پسند نہیں کیا گیا لوگوں کی طرف سے. اور اب آپ پھر اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنا دیں کہ جس میں ایک مسلط کردہ حکومت ہو تو یہ معاملہ کیسے چلے گا, نظام کیسے چلے گا. اور یہ جو حکومت اب جا رہی ہے یہ بھی اب اپنا بھگتے گی اس سارے معاملے کو, جس طریقے سے انہوں نے ایک اعلیٰ کار بن کر اپنے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں اور جمہوریت کی جس طرح سے نفی کی ہے, جمہوریت کے اصولوں کی جس طرح سے پامالی کی ہے, اب یہ بھی ان کے بھی شاید بھگتنے کا ٹائم آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ کہیں کوئی پلان ہے, فیصلہ ہے, یا پھر یہ صرف ایک سجیشن ہے جو کامران خان صاحب دے رہے ہیں, اس پہ ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.